बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज तो रज़ा रब्बानी साहब भी बोल पड़े और कहा कि अगर इलेक्शन नहीं हुए टाइम पे तो मुल्क में आइनी बहरान हो जाएगा। सेनेटर्स की भी जो उनका जो टाइम है वो भी पूरा होने वाला है, तो फिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। रज़ा रब्बानी का शिकवा क्या दुरुस्त है? क्या मुल्क में वाकई आइनी बहरान हो जाएगा? तो रज़ा रब्बानी साहब पहले कहाँ थे जब 90 रोज़ का कहा जा रहा था कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं, 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं? उस वक्त तब सब खामोश थे। किसके कहने पे खामोश थे, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आज साइफ़र पर भी हाज़िरी लगी सर, आज पेशियाँ उस पर भी लगी, उस पर भी तारीख लगी और चेयरमैन PTI ने कहा है कि मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा और मेरे साथ साबिक वज़ीर आज़म वाला बर्ताव नहीं किया जा रहा। 7 नवंबर तक इस केस को मुलतवी किया गया। 7 नवंबर को फिर इस केस को सुना जाएगा। तमाम जो केस की नकूल थी वो चेयरमैन PTI और दीगर फरीकीन को भेज दी गई हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे फ़लस्तीन में जो कत्ल व गारत है अभी तक रुक ना सकी, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अनवारुल हक काकड़ साहब यूनिवर्सिटियों का दौरा कर रहे हैं। लम्स में गए तो एक आम स्टूडेंट ने, नौजवान ने कहा कि सर आप वज़ीर आज़म होकर आपको टाइम का एहसास ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है आपको टाइम का। हम तमाम तलबा अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं, इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे, उनके साथ हमने नशिस्त करनी है। आप 50 मिनट लेट पहुँचे हैं, जवाब देंगे इसका? इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कैबिनेट के मामलात हैं और बदकिस्मती इस मुल्क की कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने तुम करके बात की स्टूडेंट से कि तुम बड़े नाराज़ लग रहे हो, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, स्टूडेंट को मुखातिब करके कहा। तमाम पे बात करेंगे। स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक PTI से, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना ख्वाजा आफ्ताब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने टाइम दिया। उनके साथ प्रेसिडेंट सर सिंध हैं आप, डिफेंस कौमी मूवमेंट के सरदार बाबर अब्बाई साहब। बहुत शुक्रिया सर अब्बाई साहब, आपने टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब, अनवारुल हक काकड़ पे ज़रा आते हैं ना, वो दौरे कर रहे हैं अभी यूनिवर्सिटियों के। तो पाकिस्तान में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी हैं तो गवर्नमेंट भी हैं। अब जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोशल मीडिया पे वो तालिब इल्म कह रहे हैं सर हमारे पास भी ज़रा तशरीफ़ ले आएँ, हमें भी बहुत सारे सवालात आपसे करने हैं। आप लम्स चले गए। फिर वो जो बच्चे का सवाल था, तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स को पब्लिसिटी चाहिए थी, इस सवाल का तुक नहीं बनता था। सवाल सही हुआ? सर दुनिया में वक्त की कदर की जाती है और जो कौम में वक्त की कदर करती हैं वही आगे बढ़ती हैं। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को दौरों के सिवा और कोई काम ही नहीं है, कभी बरतानिया कभी लंदन, अब उनको नया शौक चढ़ा यूनिवर्सिटी को दौरे करने की। क्या मुल्क के मसाइल सारे हल हो गए जो ये दौरे करते फिर रहे हैं? क्या उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन कर दिया है? जिस काम के लिए वो आए वो इलेक्शन है, जिस वजह से इनको निगरान बनाया उसकी इनको फिक्र नहीं है कि वो इलेक्शन करवाने के लिए क्या सोच रहे हैं, इलेक्शन कराने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सिक्योरिटी के मसाइल किस तरीके से हल करेंगे, ईमानदाराना और फेयर इलेक्शन के लिए क्या इकदाम किए हैं, क्या उन्होंने EVM मशीन सारी प्रोवाइड कर दी है इलेक्शन कमीशन को। इसकी इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, तो बस एंजॉय कर रहे हैं। और इनके जवाबात के अंदर में तुम और तकब्बुर जो झलक रहा था वो सबके सामने आया था। वो हर किसी को छोटा और अपने आप को बहुत बड़ा ख्याल कर रहे थे। तो इस तरह के जवाबात, ये चंद रोज़ा प्राइम मिनिस्टर है सर, और न तकब्बुर में ना है, वही ज़्यादा बेहतर है कि कल भी वे बच्चे आपकी इज्जत करें, उनको बच्चों को अपना बच्चा समझे। आपको लगता है कि काकड़ साहब एक और दौरा करेंगे किसी यूनिवर्सिटी का? उनके वक्त को अपना वक्त समझे। आप काबीना की मीटिंग हो या कुछ भी हो, जब कहीं पे टाइम दिया जाता है तो उस वक्त की कदर की जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप 50-50 मिनट देरी से जाएं और दूसरों को आप बेवकूफ़ समझें। नहीं, वो स्टूडेंट PTI को तो नहीं था ना सर? स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट होता है कॉलेज के अंदर, और उसने सिर्फ एज ए स्टूडेंट ही सवाल किया और कोई नाजायज सवाल नहीं था उसका, बिल्कुल फेयर सवाल था कि आप 50 मिनट देरी से आए हो, जिसकी वजह से हमें 50 मिनट वेस्ट हुए, हमारे टीचर्स के वेस्ट हुए, इनके वेस्ट हुए। और उसके अलावा भी दीगर स्टूडेंट ने जो सवाल किए थे उनके भी तसल्ली बख्श जवाब ये नहीं दिए, बल्कि हर जवाब के अंदर इनका तकब्बुर झलक रहा था जो कि नहीं होना चाहिए था। भाई साहब, आपने भी वो गालिबन सवाल सुना होगा, एक मासूम सा स्टूडेंट था और फिर काकड़ साहब कह रहे थे कि तुम बड़े परेशान लग रहे हो, लेकिन हम नहीं हैं। उन्होंने खुद को कहा कि मैं परेशान नहीं हूँ। क्या वाकई वो परेशान नहीं थे या वाकई परेशान हो गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, पहली बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म अगर किसी जगह जाता है
تو جب ہم تاکید کرتے ہیں لوگوں کی ٹائم کی پابندی کریں تو وزیر اعظم سب سے پہلے ٹائم کی پابندی وزیر اعظم کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہاں بھی جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کی کلاس ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ دوسری بات رہی، چلو میں اس کو اس سے بھی دیکھ لیتا ہوں، جس طرح سے آپ نے ایک بات کی کہ تم کر کے انہوں نے کہا، چلیں میں اس کو تھوڑے دور کے لیے یوں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں ایک پشتون ہے، تو پشتون میں اکثر وہ تم کر کے کیا جاتا ہے، چلو اس کو ہم فارگٹ کر لیتے ہیں اس لیے کر کے، لیکن جب اس منصب پہ بندہ ہے نا، وہ اپنے اس کو بچہ کہہ کے کہہ سکتے تھے، چھوٹا عزیز کہہ کے کہہ سکتے تھے، مناسب نہیں تھا، لیکن ہم اس کو اس طرف لے جاتے کہ چلیں ایک کئی پشتونوں سے ہماری بات ہوتی ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ اکثر تم کر کے بات کر لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جب یونیورسٹیز میں آپ جا رہے ہو، ساری چیزوں میں جا رہے ہو، تو آپ کو تیاری کر کے جانا چاہیے کہ وہاں کے ہمارے نوجوان جو بچے ہیں ہم سے سوال کریں گے، ہمیں ان کو صحیح مطمئن کرنا ہے، کیونکہ چاہے سکول اور یونیورسٹیز ایسی چیز ہے کہ وہ ابھی ہماری بڑھتی ہوئی ینگ نوجوان ہیں، ان کو ہم نے صحیح سوال بتانے ہیں اور صحیح جواب دینے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پریشان ہو گئے تھے۔ دیکھیں پی ایم صاحب، میں معذرت سے کہوں گا کہ وہ چیز ہے نہیں جو پی ایم کے اندر ہوتی ہے۔ اچھا، آپ میں نے پیچھے بھی ان کو ایک دفعہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ کچھ صحافیوں سے الجھ گئے تھے، ڈیو نیشنلٹی کے اوپر الجھ گئے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو وزیر اعظم بنتا ہے، بدبختی ہمارے ملک کی ایسی ہے کہ کوئی بھی جب وزیر اعظم بن جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب سب کچھ میں ہی ہوں، میرے علاوہ اب کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی جو وزیر اعظم بنتا ہے، جتنا بڑے عہدے پہ آدمی جاتا ہے اس میں اتنا جھکاؤ ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سب کا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم چاہے کوئی پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، یا کوئی آزاد ہو، وہ پورے ملک کو رسپونڈ کرتا ہے، سب لوگ اس کے ہوتے ہیں، اس وقت پارٹیوں سے ہٹ کے بالاتر ہو کے بات کرے، اس لیے کہ وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ عوام کا وزیر اعظم ہوتا ہے، عوام اس کی ہوتی ہے، وہ عوام سے اس طرح سے پیار خلوص سے بات کرے گا تو میں سمجھتا اچھے میسج بھی آئیں گے اور سوال بھی آ جائیں گے۔ اگر آپ جذبات سے بات کریں گے تو میرے خیال میں آپ نے کوئی اچھا جواب دینا وہ بھی نہیں آئے گا۔ تو اسٹوڈنٹ ہوں میں، اسکولوں میں، تو سب سے پہلے تو ان کو بتانا چاہیے کہ ہم نے آج تک کیا کیا ہے، صحیح، ہم نے کون سا رول آف لا دیا ہے، کون سا قانون دیا ہے، کون سا ہم نے آپ کے لیے یونیورسٹی اور اسکولوں میں ٹھنڈے پانی کے کولر لگا دیے ہیں، آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ اچھی بنا دی ہے۔ سر آپ کو پتا ہے نمل یونیورسٹی بغیر اس کے جو ہے ہاسٹل خالی کر دیا تھوڑا گیا۔ سا میں آپ کو جواب میں ایڈ کر رہا ہوں۔ اس طرح تو سارا بہت کچھ ہے یہاں پہ، دیکھیں اس طرح تو آغا خان کے سکول دیکھیں، مثلا دوسرے سکول دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب، تو بھائی صاحب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، تو پھر کاکڑ صاحب کو لایا کون؟ ساجد بھائی دیکھیں، لانا یا نہ لانا، اب میں اس طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ لانا وہ سبھی وہاں سے آتے، سب اس دروازے سے ہی آئے۔ نواز شریف صاحب کی بات ہے، سب کے سبھی۔ آج اگر کوئی آگے کہے کہ جی نہیں میں اب تو بڑا پاپولر ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے پاپولر ہو گیا ہے، سارا کچھ ہوگا، میاں نواز شریف بھی دو لے کے آئے، وہ بڑے پاپولر ہوتے تھے، خان صاحب بھی بڑے پاپولر ہوتے، لیکن ملک ہے تو یہ لوگ بھی پاپولر ہیں۔ ملک کے اداروں کے ساتھ، ملک کی چیزوں کے ساتھ مذاق کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، عمران خان ہو، ایون میں اور آپ کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں ادارے اپنی جگہ پہ ہے، حقائق جو ہیں جہاں کئی غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے سب کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے ان غلطیوں کو دور کریں۔ اگر کوئی چور ہے کسی پارٹی کا بھی ہے اس کو بالکل جواب دہ ہونا چاہیے، اگر ہے، اگر یہ الزامات کی سیاست بند ہونی چاہیے، کسی پارٹی کے اوپر بھی ہو، الزامات کی سیاست میں سمجھتا ہوں بند ہوگی، ہو گئی ہے نا شروعات، کہاں ہوئی، اب شروع ہو گیا، پیپلز پارٹی پھر الزام لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ میچ فکس ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب پہلے الیکشن، جب بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے ان سے کی تھی کہ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ جی الیکشن، یہ بات صحیح ہے کہ پہلے کہاں تھے، پھر تو اسی 3 مہینے جب الیکشن کا ٹائم تھا اسی میں ہونے چاہیے تھے۔ اب جب ڈیلے ہو گئی بات، تو میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، جتنا مرضی یہ چیخ لیں، ہمیں دیکھیں آدمی تھوڑا سا، آپ بھی ماشاءاللہ پورے ملک میں پاکستان میں گھومے ہوئے، جنوری کا وہ سیزن ہوتا ہے، وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں، اور پنجاب کے اندر خاص کر کے دھند پڑی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں تو پھر آئین قانون آئین کے یہ کہاں جائے؟ تو پھر ملک جس آئین پر چل رہا ہے، جس آئین کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ اس آئین کی توہین نہیں ہے عباسی صاحب؟ مجھے تو جو صورتحال لگ رہی ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے کبھی پھر پروگرام میں، مجھے تو ابھی الیکشن نظر نہیں آ رہا، الیکشن نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ بالکل نظر نہیں آ رہا۔ چلے سچوری صاحب، رضا ربانی صاحب نے آج سینٹ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ الیکشن کروائیں بھائی، آئینی بحران آ جائے گا ملک میں۔ سر جب نگراں گورنمنٹ کو اختیارات دیے جا رہے تھے تو اس وقت رضا ربانی صاحب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ ٹرو، ان کو بولنا چاہیے تھا کہ بھئی اس طرح تو ہم الیکشن کو
طویل کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں. جب اس کا ارینجمنٹ کیا جا رہا تھا کہ الیکشن میں ڈیلے کرنے, یہ پہلے سے طے شدہ ان کا پلان تھا. سیکنڈ کروں, آپ دے چکے ہیں, اختیارات دے چکے ہیں. یہ اختیارات دینے ہی کی وجہ سے یہ نگراں گورنمنٹ جو ہے نا وہ چلا سکتی ہے, ورنہ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوتے کہ وہ 2 یا 3 مہینے سے زیادہ گورنمنٹ چل سکے. تو اختیارات دینے کے ٹائم پہ یہ چپ رہے اور اب روئیں کہ الیکشن کراؤ. الیکشن کو ان کو زیب نہیں دیتا کم از کم کہ الیکشن کا مطالبہ کریں. پی ٹی آئی کا حق بنتا کیونکہ وہ شروع سے کہتی ہوئی ہے کہ الیکشن کرنا, فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے پی ٹی آئی نے بندوبست کیا تھا. ای بی این مشین لا رہے تھے اور فوراً پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ کا حق دے رہے تھے. یہ تمام حقوق ختم کیے کہ یہ جو بار بار ذکر ہوتا ہے کہ گیٹ نمبر 4 سے آئے, گیٹ نمبر 4 سے, تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا. جب لوگوں کے انگوٹھے سے لوگ سلیکٹ ہو کے آتے تو یہ الزامات بھی ختم ہو جاتے. مگر جن پہ الزامات لگ رہے ہیں نا ان کو بھی اچھا لگتا ہے, ان کو بھی اچھا لگ رہا ہے یہ بات کہ ہمارے گیٹ نمبر 4 سے آنے والی باتیں. ورنہ یہ اس وقت ان کے پاس گولڈن چانس ہے, آپ قوم کے اندر ہیرو بن سکتے ہیں, عوام کو ووٹ کا حق دیں. یہ سلیکشن ہی کرنا تو ڈائریکٹ اناؤنس کر دو. کیوں قوم کا وقت برباد کر رہے ہو, کیوں قوم کے پیسے برباد کر رہے ہو. چودھری سرور, شیخ رشید صاحب, یہ سب انہوں نے بولا بھائی سیاست سے بائے بائے, ہم جا رہے ہیں. اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ان قریب یہ بھی شیخ رشید صاحب نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اناؤنس کیا ہے, بائے بائے نہیں کہا ہے. اچھا جی بالکل. اپنے بھتیجے کو نہیں نامزد کیا کہ انہوں نے 2 حلقوں میں, اب ہو سکتا ہے 1 حلقے کو اپنے بھتیجے کو دیتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں, مگر 2 حلقے پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے لڑیں گے. سر یہ ان کی مرضی ہے اور یہ خان صاحب کی مرضی ہوگی کہ کس کو کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی بھی الیکشن چاہتی ہی نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی تو چاہتی ہے, واحد پارٹی ہے جو چاہتی ہے الیکشن ہو. کرائے الیکشن لگ پتا جائے گا. میرے خیال میں اس وقت اب یہ سارے الیکشن چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے جانے دو ابھی چلنے دو, ہو رہا ہے لگ پتا جائے گا. کروا لیں الیکشن. کیوں نہیں کروا رہے ہیں الیکشن؟ اس لیے نہیں کروا رہے, ان کو پتا ہے کہ اس وقت پوری کی پوری قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. لاہور کے جلسے میں آپ نے نواز شریف صاحب کا حشر دیکھ لیا, لاہوریوں نے بیکاٹ کر دیا ان کے جلسے کا. جیسے آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کر دیا تو ابھی وہ اس جلسے کے بعد خاموش ہو گئے ہیں یا کروائے گئے ہیں؟ سر وہ لاہوریوں نے ان کے منہ پہ کالک مل دی, خاموش کر دیا ان کو, اس لائق نہیں چھوڑا وہ دوسرا جلسہ کر سکیں. اچھا وہ نکلے تو صحیح دوسرے علاقوں میں. اربوں روپے لگا دیے انہوں نے ایک جلسے کے اوپر, ان کے اربوں روپے ضائع چلے گئے اور لوگ آئے نہیں, لاہور ہی نکل کے آئے نہیں. پنجاب جاگ چکا ہے سر. اچھا پنجاب جاگ چکا ہے. پنجاب ایسا جاگا ہے کہ اس وقت الیکشن کروانا دشوار ہو گیا ان کے لیے. پنجاب سلیکشن نہیں چاہتا, پنجاب بھی الیکشن چاہتا ہے دیگر صوبوں کی طرح. یہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ عوام تھی, کوئی کہہ رہا ہے 3 لاکھ تھی, تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہی نہیں نکلے. سر وہ 1 لاکھ بہت بڑا فگر ہے. رانا بھٹی صاحب نے کرسیاں گنتی کر کے بتائی ہیں, اب نیٹ کے اعتبار موجود ہے. 10,000 کرسیاں تھی ٹوٹل, انہوں نے کاؤنٹنگ کر کے بتائی ہیں, اور انہوں نے 40,000 تو انہوں نے خود قبول کیے. تو لاکھوں میں کہاں سے آ گئے سر؟ اور وہ کرسیاں بھی خالی بھی تھی اور بریانی مانڈے بھی تھے. سر بریانی کے آپ لنگر لگائیں, 1 لاکھ سے لوگ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے. سر کیا کون سی بڑی بات ہے اس میں؟ آپ لنگر لگائیں, اعلان کریں کہ بھائی فلاں دن لنگر ہے, میں تقریر کروں گا, آئیں گے. آپ دیکھیں پورا گراؤنڈ بڑا ہوا ہوگا آپ کا. بغیر بریانی کے آپ بلوائیں نا لوگوں کو, پھر پتہ چلے. پیپلز پارٹی کیوں بغیر پیسے دیے آپ لوگوں کو بلوائیں نا. کہہ رہی ہے میچ فکس ہے پہلے سے ہی, یہ وہی جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی آئے تھے, اب یہ بھی ایسے آئے کہ وزیر اعظم بن جائیں گے. سر اب یہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا بات کی تھی, یہ سب گیٹ نمبر 4 سے آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی جو یہی کہنا چاہیے کہ گیٹ نمبر 4 سے نواز شریف کو لایا جا رہا ہے, اور آپ کے سامنے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کا استقبال کیا گیا, جس طریقے سے ان کے کیسز ختم کیے گئے, جس طریقے سے ایک ڈکیٹ کو قوم کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے تو قوم کو بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. سر آگے آپ کا پوائنٹ. 16 مہینے کے اندر میں لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں, اور لاکھوں لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. روزانہ 40,000 سے زیادہ پاسپورٹ بن رہے لوگوں کے, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آگے آپ کا پوائنٹ. سر سنا آپ نے, یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے. میں نے ابھی سجانی صاحب آپ کی ساری باتیں سنی ہیں, آپ بھی آرام سے بات سننا. پہلی بات ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں. سر آپ نے میری بات میں 2-3 دفعہ ٹوکا ہے, میں آپ ٹوک لینا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پہلی بات ہے بدبختی ہے پی ٹی آئی کی کہ اتنا, جس کے کہتے ہیں نا کہ بلا, حالانکہ مجھے کوئی, میں نون لیگ سے نہیں ہوں, میری اپنی پارٹی ہے, میں الگ سے ایک کام, لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عام, آپ نے, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بدبختی سیاستدانوں کی, کوئی کسی کے پیچھے اس طرح سے لگ جاتے ہیں, کہ یہ ایک کہتا ہے کہ میرے سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے, لیکن ان سے زیادہ کرپٹ بھی کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بھی میں بتاؤں, یہ بھلے آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیں, دنیا نے دیکھ لیا, ان کو بھی دیکھ لیا, ان کو بھی دیکھ لیا, کیونکہ ابھی یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں عمران خان ایماندار ہے. میں نے اس ایماندار کو کیا کرنا ہے جس کے آس پاس جناب چوروں کی لائن لگی ہوئی ہے, کوئی چینی چور ہے, کوئی چاول چور ہے, کوئی میڈیسن چور ہے, کوئی ڈھیر چوروں کا مارا ہوا ہے, ان چوروں کو ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر ہم اسی میں پڑے رہیں گے, وہ چور کو لے آئے, وہ فلانے کو لے آئے, وہ بھائی پہلے بات ہے تو مجرم تو آپ ہو, 3.5 سال آپ کو اتنی زبردست حکومت ملی تھی,
آپ اگر اتنے تگڑے تھے, آپ اتنے زبردست تھے, انٹیلیجنس تھے, ساری چیزیں آپ میں تھی, تو آپ نے اس کو کیوں باہر جانے دیا تھا؟ آپ نے اس وقت آپ کی عدالتیں, آپ کی نیب, آپ کا سب کچھ, آپ کا جو ہے نا FIA آپ کی, سب کچھ آپ کا, آپ آج سب نیب آدمی چیف کے انڈر میں آتا ہے, گیٹ نمبر 4 سے وہ باہر گئے تھے سر, افسوس کی جعلی سرٹیفکیٹ دے کے گیٹ نمبر 4 سے گئے عمران خان کے, اور ابھی آئے بھی گیٹ نمبر 4 سے. بیان عمران خان کے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے نا, جس طرح سے باجوہ صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا, ہماری حکومت کو سپورٹ کیا, جس طرح جو ان کے الفاظ ہیں, تو یار سب کچھ آپ کے پاس تھا. دیکھیں یہ ایسی باتیں نہ کریں, اتنا بھی قوم بولی کھا دو. ساری باتوں کے باوجود آپ دیکھیں, آپ رول آف لا اور کرپشن کے خاتمے کے اوپر نہیں آ رہے, سوائے خان صاحب کے علاوہ کون ہے جو اس بات پہ بات کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں, اتنا کچھ آپ مجھے بتا دیں فلاں بندہ جو اس پہ آ رہا ہے, وہ آ گیا ہے, اگر وہ آ گیا ہے, نواز شریف صاحب اگر پاکستان میں آ گئے ہیں, دیکھیں یہ تو قبل وقت کہنی بات ہے کہ کیا ہوا, کس طرح ہونا ہے. اچھا پھر یہ بھی تو قوم پوچھے گی نا, ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ DIG نے بھی ان کو سلیوٹ کیا, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو, کیا ان کا بنتا تھا سلیوٹ کرنا؟ ساجد بھائی, قوم کو یہ بھی پوچھنا چاہیے, میں بہت زیادہ لمبا نہیں جاتا ہوں, میں اسی اصل میں جاتا ہوں. اگر پیچھے جائیں تو سب کی غلطیاں ہیں. عمران خان کون سی 2 سیٹوں میں سے جا کے ان کو کس طرح وزیر اعظم بنایا گیا وہ سب پتہ ہے. اب اگر وہ پاپولر ہو گئے تو الگ بات ہے. جس وقت ان کی حکومت بنی تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اپنے ادھر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیسی بنی تھی کیسی نہیں بنی تھی, ہمیں سب پتہ ہے. نہیں تو پھر ایک جمہوری اسی طرح حکومت, جس طرح آپ ان کو آج کہہ رہے ہو نا, ایک سیکنڈ, جس طرح نواز شریف نے آ کر اس وقت اعلان کیا تھا, جس طرح آج کہتے ہو کہ ان کو بنانے والے, تو سارے وہاں سے اسی دروازے سے آتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح جب یہ اقتدار سے اترتے ہیں تو ان کو ساری چیزیں برائی نظر آتی ہے. بھائی اب اگر وہ آ گیا ہے, آپ وہ بھی اس پہ کیس سے فیس کر رہا ہے, کرنے دو, آپ جائیں کورٹ میں, عدالت میں کیس کریں کہ بھائی اس کو کیوں پکڑا, کیوں چھوڑ رہے ہو. اسی طرح آپ کے ساتھ بھی بڑے ایسے کام ہوئے, بڑے ایسے لوگوں کو جو ہے نا چھوڑا گیا, پکڑا گیا. آپ نے تو جن بیچاروں کا وہ شاید خاکان آج نہ ادھر کہا نہ ادھر رہا, اس کو بھی راستے سے آپ اٹھا کے لے گئے. پتہ نہیں کس کس کو آپ لوگوں نے اپنے دور میں تو کسی کو بخشا ہی نہیں. تو آج تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے نا. چلیں اگر PTI نے مسٹیک کی, میں ابھی کیا کہنے والا تھا, دیکھیں میں جب تک میں اور سچوانی صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ظاہری بات ہے ان سے بات, جب تک ہم صرف یہی کرتے رہیں گے کہ چور چور, تو مسئلہ نہیں ہوگا. چور جانے, عدالتیں جانے, قانون نافذ کرنے والے ادارے جانے. آپ سیاسی طور پہ, میں ایک بات کرتا ہوں, اگر فرض کریں جی عمران, میں ان کو ہی خوش کر لیتا ہے, عمران خان جیت گئے. اگر عمران خان آپ 70,000 ووٹ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں جنرل سی, اگر نواز شریف نے چلو یار 60,000 لے لی, 55,000 لے لی, تو کیا اس کو آپ لیڈر نہیں مانو گے؟ 55,000 تو اس کے ساتھ ہے نا لوگ, آپ 70,000 میں ہو گئے, چلو لیڈ آپ کی ہو گئی, کیا آپ اس کو لیڈر نہیں مانو گے, یا اس کو ختم کر دو گے؟ جو 55,000 لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کو مار دو گے کہ نہیں یہ سارے فارغ لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا سر. اگر وہ 55,000 سن لیں سر, سنیں نا آپ کمپلیٹ کر لیں, پھر میں جواب دیتا ہوں. چور کو اگر وہ چور ہے, مان لیتے ہیں کوئی بھی آدمی چور ہے, وہ اگر اس کے ساتھ 55,000 لوگ ہیں, اگر وہ کورٹ پہ جا کے اپنا فیس کر رہا ہے, یا آپ کی حکومت آ گئی, تو آپ کورٹ کو اختیارات دیں. وزیر اعظم, میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سب کا ہوتا ہے, وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. وزیر اعظم کے یہ اشارے نہیں ہوتے, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, آؤ تو صحیح, میں تمہارا جیل یہ کر دوں گا, میں پر یہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم بڑا نام ہوتا ہے. ابھی اپنے کاکڑ کی جو بات کی, جس طرح ان کے الفاظات تھے جو تھی, تو ہمیں پچھلے اتوار میں وزیر اعظم کی اسپیچ بھی سن لینا, کیا کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے جو بندہ بڑی سیٹ پہ جاتا ہے, اس کا کام ہے FIA, اس کے ادارے, پولیس, اس کے, اگر آپ چیئرمین PTI کے لیے تنقید کر رہے ہیں, ابھائی صاحب اگر چیئرمین PTI کا آپ وہ یاد دلا رہے ہیں قوم کو کہ وہ ایسے اشارے کرتے تھے, تو پھر 90s میں نواز شریف صاحب بی بی کے لیے کیا کہا کرتے تھے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, بھگتے ہوئے آئے نا. اب بھی اگر ان لوگوں کو, میں سب کو کہہ رہا ہوں, اب بھی ان لوگوں کو اگر یہ عقل نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر آ جائیں, ذاتیات پہ نہ جائیں, اختلافات نہ کریں, کوئی کسی کو بلا وجہ گالی گلوچ نہ کریں. اگر ایک آدمی نے کوئی کرپشن کی ہوئی ہے یا سب کچھ کیا ہے, تو بالکل اس کو جو ہے نا وہاں کورٹ پہ, اور مجھے سب سے بڑے جوڈیشلی سے شکایت ہے کہ وہ ہر طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انصاف کا ترازو ان کے ہاتھ میں, اللہ کے ہمیں جواب دینا ہے آدمی نے. اگر چاہے عمران خان ہے, چاہے نواز شریف ہے, چاہے آصف زرداری ہے, چاہے مولانا فضل الرحمان ہے, چاہے MQM ہے, اگر ان میں کوئی کرپٹ ہے, کوئی کرائم کیا ہوا ہے, تو خدارہ قوم کو صحیح بات کر کے ان کو سزا دیں, تاکہ لوگوں کی یہ آپس میں جو ہے روز اس ملک میں رسہ کشی یہ ختم ہو جائے, تب جا کے یہ ملک سیدھا ہوگا. ورنہ دیکھیں ہم اگر روز کی روز TV پہ بیٹھ کے, چیئرمین PTI آپ کو رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی رہا ہوتے ہوئے, اگر دیکھیں میں کچھ ان کے ساتھ انصاف ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے. میں کوئی بھی آدمی, میں کیوں کہوں, دیکھیں اگر عمران خان نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, میں دیکھیں ہمارے میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ عمران خان ہمارے ملک کا ایک ہیرو تھا, کرکٹر تھا, ایک اچھی گیم اس نے کیا تھا, سابق وزیر اعظم تھا, پاکستان کی بڑی پارٹی کا چیئرمین تھا. مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑا, میں کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں,
کہ کاش کہ جب وہ حکومت میں آئے تو وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے جو پی ٹی آئی کے جن کو ہونا چاہیے تھا. چلیں جس نے نقصان کھایا. بس آگے آپ کا پوائنٹ. اب ذرا ہم نیکسٹ سٹوری پہ آتے ہیں. مولانا آفتاب صاحب, افغان پناہ گزینوں کا بڑا مسئلہ ہے. آج ان کا آخری دن تھا, اب ٹائم ختم. کل ایکشن ہوگا, پکڑ دھکڑ ہوگی. شرعی پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا. بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں یار مجھے یہاں پہ 50 سال ہو گئے, CNIC نہیں بنا, لیکن میں تو اب یہی رہنا چاہتا ہوں, میں مجبوراً وہاں جا رہا ہوں, وہ تو مجھے پتہ بھی نہیں اب کیا ہوگا وہاں. تو یہ سب صحیح ہو رہا ہے؟ یہ جو مائیگریٹ ہو کے جا رہے ہیں اپنے ملک. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ وینس ٹی وی HD کا جس نے آج اس پروگرام میں بولنے کا موقع دیا. آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے افغان جو ہمارے بھائی جو کہ ہمارے ملک میں ایک وقت سے آباد تھے, ذریعہ معاش ان کا یہاں تھا. بالکل ان کا ذریعہ معاش, ہم نے مہمان نوازی کر لی سر, اب چلے جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں چلے جانا چاہیے, ٹھیک ہے, دونوں طرف کے پوائنٹ آف ویو ہیں دیکھا جائے تو. اچھا, دوسری بات یہ کہ ان کے لیے افغانیوں کے لیے تو ایک اچھی خوشخبری بھی ہے کہ برطانیہ انہیں تسلیم کر رہا ہے. برطانیہ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے, تو ان کے جب رستے ہیں راہیں ہموار ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ان کے لیے کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے تو جہاں سے ویلکم ہو رہا ہے اس ویلکم کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. باقی یہ ہے کہ کیونکہ سیاسی معاملات ہیں تو میں سیاسی پوائنٹ آف ویو کی طرف تو نہیں آؤں گا. سیاسی معاملات ہیں, جو بھی حکومتی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, تو بہتری یہ ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان کے لیے خوشحالی ہو, مسلمان جہاں رہے خوش رہے آباد رہے. کل کے بعد پولیس اترے گی, ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں, اور گرفتاریاں ہوں گی, تو کل پھر احتجاج, ہیومن رائٹس اور سب آ جائے گے, یار بڑا ظلم ہو رہا ہے, چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. اس پہ میں چاہوں گا آپ کامنٹ کریں کہ کل پھر واویلا نہ ہو. چار دیواری کا تقدس پامال بالکل وہ اس کے بغیر بھی کام ہوا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ہی جو ہے وہ سارے معاملات کیے جائیں. وہی بات ہے نا کہ آپ لوگ اس بات کو بہتر سر بیٹھے میں بہتر جانتے ہیں کہ اداروں کے پاس ادارے ہمارے اتنے کمزور نہیں ہیں, کہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کو جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے تقدس پامال کرنا پڑے گا تبھی یہ کام ہوں گے. اس کے بغیر بھی بہت ساری چارہ جوئی ہیں, بہت سارے رستے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. میں ابھی نیکسٹ اسٹوری پہ ہم جائیں گے. فلسطین میں خون ریزی نہ رک سکی. سلیم سچوانی صاحب, ابھی تک کوئی نہ نکل سکا حل. ابھی تک فلسطینیوں پر بمباری ہو رہی ہے. حماس اور حزب اللہ ڈیفینس کر رہے ہیں, وہ اسرائیل پر ان کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں آنے دیں گے آپ کو اپنے اس میں ملک میں, ہم غزہ نہیں چھوڑیں گے, ہم فلسطین نہیں چھوڑیں گے. تو کب تک یہ لوگ مرتے رہیں گے؟ سب پوری دنیا خاموش تماشائی. کیا کہیں گے سر؟ پوری دنیا خاموش تماشائی ہے وہ تو صحیح بات ہے, مگر ہم کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ ہم نے کیا ایٹمی طاقت اپنے آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہوں, ان کے اوپر فاسفورس بم پھینکے جا رہے ہوں, اور ہم خالی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوں اور یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں؟ کیا پاکستان نے 6 لاکھ کی فوج صرف اس لیے بنائی تھی کہ وہ پاکستان ہی قوم کے اوپر مسلط رہے, اور جب جہاد کا اصل وقت ہے تب اس کو خاموش کر دیا جائے؟ ان خاموش کرنے والوں سے پوچھا جانا چاہیے وہ پاکستانی فوج کو کیوں روکا ہوا. اگر آپ پاکستانی فوج کے ریفرینڈم کرائیں گے اس کے اندر تو میجورٹی آپ کو کہے گی کہ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے وہاں پہ جہاد کے لیے تیار ہیں. میجورٹی آپ کو ہاتھ اٹھائے گی. ان کو کیوں خاموش کروا کے رکھا گیا ہے؟ جب افغان جہاد میں ڈالر مل رہے تھے تو ان کو جہاد کے نام پہ لے کے انہوں نے ہمارے ہزاروں فوجی, ہمارے ہزاروں لاکھوں سویلین اور دیگر انہوں نے مروا دیے وہاں کے اوپر. آج جب اصل جہاد ہے تو ہماری ساری دینی جماعتیں جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی, پہلے تو برتیاں کر رہی تھی, وہ ڈالر مل رہے تھے. سر ریلیاں نہیں, برتیاں کر رہی تھی سر, پہلے برتیاں ہو رہی تھی. آج جب اصل جہاد ہے تو سب خاموش بیٹھے ہوئے. آج کیوں برتیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ آج کیوں ان کی مدد؟ آج مدد کے لیے آپ کھانا اور وہ تک نہیں بھجوانے کی اجازت ہے, وہ تک لوگ لے کے نہیں جا سکتے. سر اس طریقے سے کیسے ہوگا؟ اگر آپ میں بولنے کی اور آپ میں غلامی کی استعداد بہت بڑھ چکی ہے تو سر آپ خود اپنے آپ کو جا کے وہیں پہ سیٹل ہو جائیں. یہاں پہ کیوں قوم کو آپ بیرا گرک کر رہے ہو؟ کیوں قوم کے اوپر آپ لوگوں نے مسلط ہوئے آپ جائیں وہیں پہ رہیں جہاں پہ آپ نے قوم کو لوٹ کے اپنے مال و دولت جمع کی ہوئی ہے. یہ سر پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, اور پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے کے بعد جو یہ ابھی پولیس کا اس کا بتا رہے تھے, بالکل صحیح بتا رہے تھے. ہماری پولیس حقیقت میں مظلوم ہے اور اس کو مظلوم بنایا گیا ہے. ہمارے
ہمارے جو ڈاکو ہیں نا, خالی پولیس نہیں سر, ہمارے ڈاکو ہیں وہ بھی مظلوم ہیں, ہمارے جو اسٹریٹ کرائمر ہیں وہ بھی مظلوم ہیں, ان سب کو یہ بنایا گیا ہے. ہمارے جو ہیروئن پینے والے ہیں وہ بھی مظلوم ہے, جو ہیروئن بیچنے والے ہیں نا وہ بھی مظلوم ہے. میں کہتا ہوں یہ سب کو بنایا گیا ہے, یہ سب کو کریٹ کرنے والے وہ ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جو اربوں کھربوں ڈالر جو لوٹ کے انہوں نے بیرون ملک میں جمع کیے وہ قوم کے اوپر لگتے ہیں تو آج قوم کی یہ حالت نہ ہوتی, قوم کو ڈکیتیاں مارنے کی ضرورت نہ ہوتی, قوم کو باغی بننے کی ضرورت نہ ہوتی, قوم آج پریشان نہ ہوتی, اور قوم آج ایک آواز لگاتی قوم تو مسجد اقصی میں اسرائیلی جو تماشا لگا ہو ایک آواز کے اوپر ان کا یہ تماشا بند ہو جاتا. اگر ان میں ہمت نہیں ہے تو نکالے عمران خان کو, اس غیرت مند لیڈر کو, وہ جواب دے گا اس کو جس طرح بھٹو صاحب نے 1973 کے اندر میں دیا تھا. آگے آپ کا پوائنٹ. جی سر ابھی صاحب آپ کا ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو دیکھیں جی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے بڑا تکلیف دہ, اور میں سمجھتا ہوں اس کا حساب ہمیں سب کو دینا پڑے گا. صحیح ہے. ان بچوں کے ساتھ جس طرح سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تمام اسلامی مملکت جو ہے وہ بھگتیں گے. سب اگر ان کی سپورٹ کوئی نہیں کر رہا کیوں ہے نہیں تو سپورٹ کر رہے, یہ بھی بتاتے جائیں. وجہ کیا ہے, ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے؟ جب امریکن پریزیڈنٹ آ کے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو گلے لگا رہا ہے, وہ اپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں, تو ہم ہمارے مسلم جو بلاک ہیں مسلمان الحمدللہ پاکستان کی عوام میں اتنا جذبہ ہے. ایسا نہیں ہے سچوانی صاحب کہ آج اس عوام کو جانے کا راستہ ملے یا کوئی اس کو گوئڈ ملے تو یہاں سے ہزاروں لوگ نکل کے جانے کے لیے تیار ہوں گے. پاکستان کے اندر یہ چیز ہے, لیکن مجھے آج دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلسطین تو ٹھیک ہے, اس وقت وہاں بڑی بدترین صورتحال ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ اس لیڈر کو نکالیں, کاش کہ اس لیڈر کے دور میں کشمیر کے اندر بھی بڑے ظلم ہو رہا تھا. اس وقت وہ لیڈر تھا, سن لیں پہلے انڈیا سے تعلقات ختم کیے ہوئے تھے سر, تعلقات ختم. جب پاکستان کی سرحد کے اندر تیار آیا تو اس کو جواب دیا گیا. اور یہ جو 3.5 سال کی سر کارکردگی کا کہنا, درجوں دفعہ یہاں پہ میں کارکردگی بیان کر چکا ہوں. 3.5 سال کی 70 سال کے اندر کسی کی اتنی کارکردگی نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کی 3.5 سال ادوار کی ہے. سر سن لیں, میری افواج پاکستان کو وزیر اعظم پاکستان جناب قابل محترم عمران خان صاحب حکم دیتے کہ چڑھ جائیں جناب, چھوڑنا نہیں کچھ بھی, کیونکہ کشمیریوں کو بے قتل عام کیا جا رہا ہے. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باتیں آپ نہ کیا کریں کہ وہ وزیر اعظم کو نکالیں تو وہ کر دے گا یا نہیں کر دے گا. میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف دہ بات ہم سب کے لیے ہے. ہر چیز پہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, ہر چیز کے اندر اگر ہم ادھر ہی اشارہ کریں ہم افواج پاکستان کو قصوروار ٹھہرائیں گے. افواج پاکستان نہیں, معذرت یا نہیں, افواج پاکستان میں ریفرنڈم کرا, میجورٹی افواج پاکستان جانے کے بڑوں کا ہی نام لے جو فوج کے جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ان کے بڑوں آپ ریفرنڈم کرا, افواج پاکستان میں میجورٹی ہماری افواج پاکستان جانے کے لیے تیار ہوئی, مسجد اقصی کے لیے. اصل جہاد ہے وہ, کیسی بات کر رہے ہیں جو ہے نا ٹارگیٹ کرتے ہیں. لیکن میری بات سنیں, آپ ان کے بڑوں سے تھوڑا سا مشورہ کر لیا کریں. اگر مشورہ کیا ہوتا تو وہ بھی سر, اگر امریکن گود میں نہ بیٹھے تو آپ کو سارے مشورے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. میں خان صاحب وہاں بیٹھ کے کشمیر دیکھ کے آئے تھے, وہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کشمیر میں کیا بہت رہے ہیں, آج تک کیا بہت رہے ہیں ہم کشمیر کے اندر. حل کیا ہے اس کا؟ حل دیکھیں یہ ہے کہ میں حل یہ ہے کہ صرف جو صحیح کام کر رہے ہیں اس کو بھی آپ برا بلا بولیں. دیکھیں ایران ہے نا, ایران کوئی کیا تو نہیں, الحمدللہ بڑھ چڑھ کے فائٹ کر رہا ہے. ترکی نے بھی دھمکی دے دی ہے, اسی طرح سعودی عرب کو چاہیے, پاکستان کو چاہیے. ہم نے بھی تو ایٹم رکھا ہوا ہے نا. بالکل رکھا ہوا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا. دیکھیں ان ملکوں کو اس وقت آگے نکلنا چاہیے, پاکستان کو بھی جانا چاہیے, سعودی عرب کو بھی جانا چاہیے, سب کو جانا چاہیے. اچھا, ان پورے مسلم امت کا لیڈر کون ہے, لیڈ کون کرے گا, لیڈ کون سے ملک کا لیڈر ان کو لیڈ کرے گا؟ سب دیکھیں لیڈ کرنے کے لیے اگر آپ کہیں گے تو پاکستان ہی ہوگا, اور کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا, اتنا ہمیں پتا ہے کہ پاکستان مسلمان مملکت میں جو ہے نا سب سے ٹاپ میں ہے, اور انشاءاللہ پاکستان میں اس وقت کون ہے جو لیڈ کرے گا, ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں. موجودہ کوئی بھی حکمران, کوئی بھی نام لے لیں, میں یہ تو نام پوچھ رہا ہوں. نواز شریف, چلے بول دیا, اور بتائیں. بیانی دے دیں ایک, دیے نا بیانی دے دیں, آپ بتائیں. اگر ہم الیکشن میں کامیاب ہوئے ہم مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اپنی فوج بھیجیں گے. مولانا صاحب کا بیان دے دیں وہ بیان سر, اگر ہم کامیاب ہوئے الیکشن میں تو مسجد اقصی کے لیے بھیجیں گے. میں جو مولانا صاحب کا جلسہ تھا, میں کہتا ہوں حقیقت بات, اگر سننے والی بات تھی مولانا, انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا اگر یہ ہوگا تو پھر ہم بھی نہیں مانتے. بیان بھی دیتے ہیں, سب نے دیا. مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, بیان نہیں تھا کیسے, وہ بچیاں کہاں گئے جو افغانیوں کے لیے ہو رہی تھی, جو افغانستان اور پاکستان کو برباد کرنے کے لیے جو بڑھتیاں ہو رہی تھی, وہ بڑھتیاں کہاں گئی. ٹھیک ہے, خواجہ آفتاب صاحب فلسطین کے حالات پہ میں چاہوں گا کہ دوبارہ میں بیان نکال کے لے آؤں گا سر. جی سر, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, بیان نہیں چاہیے ہمیں, بڑھتیاں چاہیے جو افغانیوں اور پاکستانیوں کو مروانے کے لیے. لاسٹ اسٹوڈیو بھی ہے. جی آفتاب, میں چاہوں گا فلسطین پر کیا حل کیا ہے سر اس کا؟ حل تو ڈاکٹر اقبال صاحب بہت پہلے بتا کر چلے گئے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بس جب تک یہ مال کے چکر میں
اور یہ ایک دوسرے کی غلامیوں کے چکر میں لگے رہیں گے نا تب تک یہ سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اب جہاں بات کی جا رہی ہے سیاستدانوں کی, حکمرانوں کی, تو میں اپنی اگر نہ کہ چھوٹی سی عمر کے مطابق بات کروں تو اب تک تو ہم نے تو کسی ایک کو بھی ایسا نہیں دیکھا جو اتنا بڑا مجاہد ہو, جو آ کر جو ہے مسلم امت کے لیے جو ہے وہ فخر سے چڑھ کر بولتا. اسلامی افغانستان میں حکومت ہے اسلامی, جی جی, امریکہ چلا گیا وہاں سے. میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, ایک منٹ ذرا میں آ رہا ہوں, اس طرف بھی آ رہا ہوں. تو اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو الحمدللہ ہمیں تو اس بات پر فخر تھا, بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ ایک بٹن ایسا ہے اس کو اگر دبا دیا جائے تو وہ جو ہے نا وہ پورا امریکہ تباہ ہو جائے گا. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بٹن کہاں لگا ہوا ہے. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سب بھول گئے ہیں وہ بٹن کہاں لگا ہوا ہے. وہ بٹن گم کر دیا ہے, گم ہو چکا ہے, یا وہ بٹن بک چکا ہے. ورنہ تو یہ ہمت نہیں تھی. یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ یار آپ حساب لگائیں کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے بچے وہ ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کر کے تمہیں سنا رہے ہیں, تمہیں وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سبق بتا رہے ہیں, وہ والا سبق بتا رہے ہیں جو آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں نا, یہ کوئی چھوٹی موٹی عمارت توڑی, آپ نے اس کو سمجھا ایک گنبد سمجھا, ایک مسجد ایک چھوٹی سا ٹکڑا سمجھا ہے. آپ اگر اس کی حقیقت کی طرف جائیں, آپ جو اس کی ہسٹری تو اٹھائیں کہ کتنے انبیاء کا مسکن ہے یہ, اس نے انبیاء کو پالا ہے, انبیاء کا مقدس مقام ہے یہ. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی ملی کہ جو حماس اور حزب اللہ کے جو جہادی ہیں جو جتھے فائٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, وہ عام لوگوں پر نہیں بم مار رہے, جو ان کی تحویل میں ہو تو ان کو بھی رہا کر رہے ہیں. بالکل, ان کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ سے جھگڑا نہیں ہے, ان کی فوج سے ہے. دیکھیں وہ جنگ کے وہ طریقہ کار کے مطابق لڑ رہے ہیں, وہ اپنی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ کیا کام کر رہے ہیں آپ ذرا سمجھے تو صحیح, سوچیں تو صحیح, وہ کر کیا رہے ہیں. وہ آپ کے بیت المقدس کو بچا رہے ہیں, اللہ وہ بیت المقدس کو بچا کے دے رہے ہیں. وہ آپ کو وہ امانت آپ کو سنبھال کے رکھی ہوئی آپ کی, کہ اگر وہ امانت آپ سے چھن جاتی ہے, وہ امانت اگر مسلمانوں کی ضائع ہو جاتی ہے تو باخدا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ مسلمان پوری دنیا میں نہیں بچیں گے اگر یہ امانت ضائع ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کرام نے اس امانت کی حفاظت کی ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے یعقوب, اسرائیل جو ہے وہ آپ کے نام کے ذریعے سے آپ کا لقب پڑا. اسرائیل کہا جاتا ہے اللہ کے بندے کو, جو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. پھر آپ کی جو اولاد ہوئی, آپ کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے ان صہیونی قوتوں کا, ان زائنسٹوں کا, ان کا یہ کہنا ہے یہودیوں کا کہ ہم ادھر اپنا بنائیں گے, انہوں نے عبادت گاہ بنائیں گے. جی بالکل بالکل, انہوں نے تو وہاں اپنی عبادت گاہ بنانی ہے کیونکہ وہاں ان کا یروشلم ہے. انہوں نے وہاں تو اپنی عبادت گاہ بنانی ہے, وہاں تو ان کی وہ دیوار ہے, مقدس دیوار, جہاں پر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. یہ پوری ایک اسلامک جی جی کرتے ہیں جی. اور مسلمانوں کے لیے وہ کتنی اہم ہے مسجد اقصی. یار مسلمانوں کے لیے آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. اللہ, ٹھیک ہے, مسلمانوں کا یہ وہ قبلہ ہے, یہ کوئی معمولی قبلہ نہیں ہے. یہ وہ قبلہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت ہوا, بعثت ہوئی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مسلمان اسی کی طرف رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور پھر کیا سہانا پل تھا کہ جب جو ہے وہ معاملہ ہوا کہ حضور صاحب کو دل میں خواہش جاگی کہ جو ہے وہ قبلہ, ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبۃ اللہ شریف ہونا چاہیے. تو عین نماز کے دوران جو ہے وہ قبلہ تبدیل کیا گیا, اور آج بھی وہ مسجد جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے, آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس مسجد کے اندر جو ہے وہ قبلہ تبدیل کیا گیا تھا. تو وہ قبلہ تبدیل ہوا لیکن وہ ختم تو نہیں ہوا. ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کا وہ قبلہ بالکل ختم ہو گیا, مسلمان کی اکثر اس سے غافل ہو گئے, مسلمان اس سے بھول گئے. اور میں ایک بات یہاں پر لاسٹ میں یہ کہتا چلوں کہ اگر آج ہم مسلمان جو ہے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور گونگے مبلغ بن جائیں اور خاموشی سے صرف دیکھتے رہے, خاموش تماشائی بن جائیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آج ہم خاموش تماشائی بن گئے تو کل کو یہی بمباریاں, یہی فائرنگیں اور یہی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے, یہ کل کو یہاں ہوگا, یہ ہم پر ہوگا, ہمارے بچے پر ہوگا. آج اگر اس نظر سے اس جگہ کو دیکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور آخرت میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا بطور ایک سادہ سا شہری, سادہ سا مسلمان, حکومت پاکستان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آواز اٹھائے, پہلا کام. دوسرے نمبر پر آوازوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلمہ جہاد بلند کریں, جہاد کی آواز کو بلند کریں, اعلان جہاد بلند کریں. خدا کی قسم یہ پاکستان کی عوام, پورا پاکستان نکل کے جائے گا انشاءاللہ جہاد کے لیے, پورے پاکستان کی عوام اس انتظار میں ہے. آیت تو یاد نہیں ہے, قرآن میں ذکر ہے کہ یہ آنکھیں
ہوتے ہوئے اندھے ہیں, یہ زبان ہوتے ہوئے گونگے ہیں, یہ کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ہم لوگ تو وہ نہیں ہیں, یا یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ ظلم دیکھتے ہیں پر ان کو وہ ظلم نظر نہیں آتا, ظلم سنتے ہیں تو ان کو سنائی نہیں دیتا, دیکھتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتا. اللہ سب ہمیں مغفرت فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں نہ کاؤنٹ کرے, ہمیں توفیق دے کہ ہم آواز حق بلند کریں. لاسٹ اسٹوڈیو میرے پاس سر 5 منٹ میرے پاس رہ گئے. اب بھائی صاحب, چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو غلط ہے, بالکل غلط ہے. اس کا تو پی ٹی آئی کے لوگ 6 ماہ پہلے کہہ رہے تھے. اگر کوئی دیکھیں, پہلی بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر الزام ہے تو تب بھی غلط ہے, اگر صحیح ہے تو تب بھی اس کے خلاف انکوائری کرا کے ان لوگوں کو بالکل کافی کردار تک پہنچانا چاہیے. بلیک آؤٹ نہیں ہوا ہوا, آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں. دیکھیں پہلی بات ہے ساجد بھائی, اتنا آسان نہیں ہے اس دور میں کسی کو یہ چیزیں کرنا. اب وہ وقت ختم ہو چکے. اگر ٹھیک ہے کوئی اگر مثلا سیاسی قیدی ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کو اس کے حقوق جو ہے نا ملنے چاہیے. ایک فارمر وزیر اعظم کا جو پروٹوکول ہے وہ مجھے نہیں مل رہا. میں سمجھتا ہوں ملنے چاہیے. تو دیکھیں اس میں تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو, جو اس کی کلاس ہے اس کلاس کے مطابق بھی اس کو ریلیف ملنی چاہیے. تو کیوں نہیں دے رہی نگراں حکومت؟ سر اب دیکھیں یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ دینا چاہیے, لیکن اب مجھے حقائق کا نہیں پتا ہے. میں جا کے دیکھ نہیں سکتا کہ واقعی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. سیاسی بیان بھی ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں نے بات آپ کو کہہ دی کہ اگر ان کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے, نہیں مل رہا ہے تو زیادتی ہے. سچوانی صاحب انصاف نہ کرنے والے ظالم ہیں, فاسق ہیں, اور بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس بارے میں. ایک طرف 20 منٹ کے اندر ضمانتیں دی جا رہی ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ فیصلے محفوظ کر کے ہفتوں کا ٹائم لیا جا رہا ہوتا ہے. ایک طرف جو ہے وہ انصاف دینے کے لیے بےتاب ہو کے ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک کے لیے پہنچ جاتے ہیں, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بایو میٹرک کرانے یہاں آنا پڑے گا, آپ کو حاضری دینی پڑے گی. وہ وقت تھا جب خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی اس کو آپ نیٹ کے ذریعے آپ اس کو لے لیں میرے بیانات کو, تو وہ کہتے تھے نہیں آپ کو آنا پڑے گا. آج کہتے ہیں جیل سے باہر نہیں نکلو, تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو سر یہ دورہ معیار چل رہا ہے, اور یہ دورہ معیار جو ہے وہ ناانصافی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ کے سامنے لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ پارٹی تبدیل کروانے کا رجحان ابھی تک چالو ہے, اور یہ رجحان جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں کیا گیا. ابھی تک خواتین کی بڑی تعداد جیلوں میں ہے, جن کے اوپر مستقل دباؤ کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں. مذمت تو سب کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کی, کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں 2 طرفہ ہوا. جو اس نے ایک پتھر بھی اٹھایا اس نے قوم سے زیادتی کی ہے, جس نے عورتوں کو بالوں سے پکڑا اس نے بھی قوم سے زیادتی کی ہے, جس نے لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کی ہے اس نے بھی قوم سے زیادتی کی ہے. تمام زیادتیوں کو ازالہ کرنے کے لیے جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ, تو اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کے لیے سب کو خاموشی لگ جاتی ہے. باقی 9 مئی کے واقعات کرنے والوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے, 9 مئی کے واقعات کو ہم یہ کر دیں گے. 9 مئی, ارے بھائی تو بناؤ عدالتی کمیشن, لاؤ ذمہ داروں کو سامنے, اور کرو خالی منہ زبانی باتیں کر کے دوسروں کو خالی پارٹیوں کی وفاداری تبدیل کروانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی تک بڑا افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک 5-6 مہینے ہو چکے ہیں اس واقعات کو, مگر ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. قوم کو آرمی چیف حافظ قرآن ہے, اللہ نے ان کو بہت اچھا موقع دیا ہے. صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا بندوبست کریں, اور قوم کے جو لوٹے ہوئے اربوں ڈالر پڑے ہوئے ان کو لانے کا بندوبست کریں, اور جن جنرلز کے, جن ججز کے, جن سیاستدانوں کے اربوں ڈالر وہاں پڑے وہ لائیں, اس سے قرضہ اتاریں اور ملک کو خوشحال کریں, اور جو لوگ تکالیف میں ہیں ان کی تکالیف دور کریں. مگر یہاں سے دور ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے سر یہ تکالیف. لوگوں کی تکالیف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک چیز کے ریٹ کم کیے جاتے ہیں, دوسری ایک چیز ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ایک چیز کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرے مسائل میں قوم مسلسل الجھا کے رکھا گیا, اور کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ بلوچستان کی معدنیات کہاں جا رہی ہے, کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی معدنیات کہاں جا رہی ہے, کتنا قوم کو فائدہ پہنچا رہا ہے. کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ پنک سالٹ 12 پیسے میں جو دیا گیا کون کون اس میں سے کمیشن کھا رہا ہے. وہ پنک سالٹ سے جو $24 میں پر کلو, $24 پر کلو جو بک رہا ہے, وہ 12 پیسے میں بیچا جا رہا ہے, وہ بھی انڈیا کو, جو کہ کشمیر کے اوپر مظالم کرنے کے لیے, وہی پیسے پھر کشمیر کے اوپر مظالم کرنے کے لیے لگ رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کا کمیشن کون کھا رہا ہے. کہہ رہے ہیں اس کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ سر آپ کے سامنے, آپ معلوم کر لیں, آپ نیٹ پہ جا کے ریسرچ کر لیں کتنے میں ایگریمنٹ ہوا ہے, آپ کے پاس آ جائے گا. ثبوت کیا آپ کو یہ بتا دے گا, آپ کے ہاتھ میں ثبوت. چلے دیکھ لیتے ہیں. اسی امید کے ساتھ میرا شاد آباد رہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں پنک سالٹ کی کیا ریٹ ہے, آپ کے سامنے آ جائے گی بات.
چلے دیکھ لیتے ہیں. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.